नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आज हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं, आप उनकी फैमिली से भी जानना चाहते हैं और उनको तो अक्सर औकात आप टीवी पर देखते रहते हैं। अक्सर बहुत से सहाफ़ियों को जो है रेस्क्यू करते हैं और बहुत से दूसरे रहनुमाओं को भी रेस्क्यू किया, बल्कि हर जो प्रोमिनेंट केस था उसमें जो भी पकड़ा गया उसको उन्होंने ही जो है रेस्क्यू करते हुए दिखाई दिए। तो उनकी फैमिली से मुलाकात करवाएंगे आपकी। पहले बताते चलो कि मियां अली इशफाक साहब से हम मुलाकात करेंगे विद फैमिली, ताकि आपको पता चले कि उनकी वाइफ भी इतनी ब्रेव है, क्योंकि इतने ज़्यादा ख़तरनाक केसेस किस तरीके से जो है घर की सपोर्ट के बगैर जो है वो कॉन्टेस्ट किए जा सकते हैं। आपको तो ईद मुबारक कहते चलें, फैमिली को भी ईद मुबारक कहेंगे और जानेंगे कि फैमिली में कौन कौन है और किस तरीके से जो है ईद का आगाज़ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं सब माशाल्लाह। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें बच्चों का। मेरी बेटी है माय डॉटर मीना अली, मेरी भांजी है अनाया, मेरा बेटा है मोहिब अली, अगेन मेरा बेटा है मोहम्मद अली और मेरी भांजी है जिमल, और आपकी मिसेज से भी मुलाकात करेंगे। तो नाज़रीन, हम आपको अंदर लेकर जाते हैं, जानते हैं कि ईद कैसे गुजरती है। इसके अलावा जानेंगे कि मियां अली इशफाक साहब वकील तो बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड कैसे हैं, अच्छे हस्बैंड हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मामू कैसे हैं। जी अली इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी गुजरी ईद बेटा? बहुत अच्छी गुजरी है। क्या क्या किया सुबह से? सुबह पहले मैं सुबह उठी, मैंने कपड़े बदले, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर सबसे ईद मिली। सबसे ईद मिली। तो मामू ईदी देते हैं? जी। मामू ज्यादा ईदी देती हैं या मामा? दोनों ही। दोनों ज्यादा। प्यार कौन ज्यादा करता है? क्योंकि मामू बड़ा प्यार करते हैं ना बच्चों से, मामा ज्यादा प्यार करते हैं या मामू? मेरे लिए तो दोनों ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फेवरेट कौन है आपका घर में? दोनों। पूरे घर में एक बताना है आपने फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट। लाइक मैं- मामा के अलावा कर देते हैं, क्योंकि मामा जो है वो उनका एक अलग से कैटेगरी में आ जाती है। मामा कौन फेवरेट है सब पूरे घर में आपका? माय मामू। मामू मामू फेवरेट है जी। मामू ईदी कितनी देते हैं बेटा? 5000 रुपीज। 5000 रुपीज। और मामा ले लेती हैं या आपको मिलती है वो? नो, आई गेट इट। चलिए जी, ये पहले बच्चे हैं। हमें तो हमेशा ही जो मेरी अम्मी कहती थी, भाई पैसे दे दो सारे। तो जिमल कैसी है? अनाया से आती है। तो दूसरी बच्ची से भी पूछ लेते हैं कि मामू कैसे हैं जी। अनाया कैसे हैं मामू आपके? आपके फेवरेट मामू हैं? क्या अच्छा लगता है आपको, इनकी बात क्या अच्छी लगती है? आपने भी इनकी तरह वकील बनना है? पहले से सोचा हुआ है कि मेरे कहने पे बता रही? कैसे सोचा हुआ है? अच्छा, आपको मामू कितनी ईदी देते हैं? 5000 रुपीज देते हैं। और कितने बजे दे देते हैं? मतलब नमाज पढ़ के आके दे देते हैं या फिर शाम तक वेट करना पड़ता है? सुबह सुबह दे देते हैं। चलें जी, सुबह सुबह ईदी मिल जाती है। और बच्चों को छोटी ईद पसंद भी इसीलिए होती है क्योंकि जो है ऐसे मिलते हैं जी। अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मिसेज अली इशफाक साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। कैसी गुजर रही है ईद? जी बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अब जो लोग हैं वो बहुत जानना चाहते थे मियां अली इशफाक साहब की फैमिली कैसी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा करेज कहाँ से मिल रही है कि इतने प्रोमिनेंट केसेस जो हैं वो जो लड़े जा रहे हैं। तो मुझे पहले सबसे ये बताएं कि अली साहब आपको ईद देते हैं? जी मैं अपनी ईद लड़के भी ले लेती हूँ। कितनी ईदी देते हैं आपको? मैं समटाइम्स 10,000, समटाइम्स 20,000, लाइक डिपेंड्स। इट डिपेंड्स जी। Yeah. और ईदी के बगैर जो है ईद बिल्कुल ही नामुमकिन है जी। तो अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मियां अली इशफाक और उनकी प्यारी सी फैमिली से, जानेंगे कि ईद का दिन कैसा गुजरता है, साल कैसा गुजरा और क्या क्या चल रहा है लाइफ में और प्रोफेशनली क्या क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू, बहुत बहुत खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले मरियम से बात करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि मियां अली इशफाक इतने बहादुर हैं और इतनी बहादुरी से सबसे नॉमिनेटेड केस जो हैं वो लड़ रहे हैं कोर्ट में। तो उनकी वाइफ जो है उनका भी बहादुर होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डर लगा रहता है। ईद कैसी गुजर रही है और पिछला साल कैसा गुजरा? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है और पिछला साल भी अच्छा गुजरा, बट कुछ हैपनिंग्स इस तरह से हो गई जिन्होंने थोड़ा सा सैड कर दिया, बट अदरवाइज इट्स गोइंग गुड। और ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? ईद का दिन नॉर्मली अभी तक तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। कुछ फैमिली फ्रेंड्स विजिट करेंगे जिनके लिए बस एहतमाम हो रहा है घर पे, और मीठे की तैयारियां, ये सब। क्या बनाती मीठे में जो अली साहब को पसंद हो बहुत, कि ये तो ईद पे बनना ही चाहिए मरियम, और आपके हाथ का ही खाना? अली मोस्टली सवैयाँ वगैरह पसंद करते हैं मीठे में। फिर अली के लिए सवैयाँ वगैरह बनवाती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं बनाती मीठे में, तो बस इसी तरह से। मीठे में नहीं बनाती या कुछ नमकीन भी नहीं बनाती? नहीं, मैं नमकीन बनाती हूँ और अली कहते हैं मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ। क्या फेवरेट है इनका?
अली का फेवरेट, अली ऐसा मतलब कोई स्पेसिफिकली कुछ नहीं खाते, वेजिटेबल्स अली को बहुत पसंद हैं, तो कहते हैं मुझे गोश्त ज़रा परहेज़ करवाया करो और ज़रा सब्जियां वगैरह बनाया करो, तो अली को हर तरह की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। हर तरह की सब्जी, और सब्जियां खाना हेल्दी भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे ये बताएंगी, आपके शॉपिंग जो आपने की ईद जी। की, अपनी पसंद का जोड़ा लिया या अली साहब की पसंद? नहीं, मैं हमेशा अपनी पसंद का जोड़ा लेती हूँ, क्योंकि अली का शॉपिंग में 0% इंटरेस्ट है। ही नेवर शो एनी इंटरेस्ट इन शॉपिंग एक्चुअली। बस उनका मतलब होता है कि मैं बस कार्ड दे दूँ इसको और जो इसने अपनी पसंद का लेना है ये ले सकता है। साथ जाते हैं या सिर्फ कार्ड ही जाते नहीं, हैं? साथ में नहीं जाते। यूजुअली मैं सारी शॉपिंग अपनी फैमिली के साथ, यानी कि इन लॉज फैमिली के साथ ही करती हूँ। कहते अपनी हैं mother ये in कलर law। पहने कि ये कलर मुझे पसंद है, आपको ये कलर पहना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट लेते किसी? जी बिल्कुल, अगर अली को कोई चीज़ ना पसंद आए तो अली मुझे बताते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स अली को पसंद नहीं है। नॉर्मली कहते हैं कि बस मिड कलर्स पहना करो। हाँ, और मिड कलर्स पहना करें। अली साहब, आपकी कैसी गुजरती है ईद? सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहती है? क्योंकि आपको तो पर्सनली भी बहुत से लोगों को मिलना होगा और प्रोफेशनल जो लोग हैं उनसे भी मुलाकातें होती रहती हैं। ईद हमेशा माशाल्लाह अच्छी गुजरती है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डे इन अ ईयर। ज़िंदगी में जो पूरे साल में सबसे अच्छा दिन है वो लाजमी तौर पर ईद का दिन ही कंसिडर होता है, बिकॉज़ सबसे पहले तो मसरूफ़ियत जो है वो पेशा वराना नहीं होती। दूसरा ये कि ईद के स्टार्ट हमेशा नमाज से शुरू करने के बाद अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी और नाना नानी, उनकी कब्र मुबारक पर जाके उनकी फातिहा की जाती है। उसके बाद फिर घर वापस आके ब्रेकफास्ट करने के बाद तो जितने क्लोज़ फैमिली रिलेटिव्स हैं जो घर के पास रहते हैं उनसे मुलाकात रहती है। उनसे मुलाकात होने के बाद जो है वो हमेशा जो सेलिब्रेशंस जो हैं वो टेलीफोन पे मुबारकबादें, फिर बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, जो फैमिली रिलेटिव है वो आ जाते हैं। फिर दोपहर को और शाम को लंच और डिनर के लिए जो है वो हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ, यानी कि जो मामू वगैरह और खालाएँ वगैरह हैं उनके साथ जो है वो इकट्ठा होकर दिन आम हालात में गुजारा जाता है। सारा दिन मसरूफियात रहती हैं, लेकिन आपको बताना है हमें अब ये कि सबसे ज़्यादा पसंद आपको क्या है कि मरियम आपके लिए कौन सी सब्ज़ी बनाएं? अच्छा, जो सब्ज़ियां हैं उसमें तो मुझे करेले बहुत पसंद हैं। सम टाइम करेले, आलू, प्याज जो हैं वो मैं इससे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वो जब और उसमें अनार दाना जो है वो काफ़ी डाल के, लेमन शेमन डाल के, सो आई लाइक दैट। वेजिटेबल्स में मुझे वो बहुत पसंद है। और उसके बाद जो है वो जो हम कहते हैं तोरियाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। कचनार बहुत पसंद है। तो सब्जियों में ये सब्जियां हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मरियम की फेवरेट सब्ज़ी कौन सी? मरियम की फेवरेट सब्ज़ी जो है वो भी मोर और लेस जो है वो आलू बैंगन जो है ये शौक़ से खाती है। मटर जो है वो आलू गाजर मटर जो है वो ये शौक़ से खाती है। सर, मसरूफियात आपकी काफ़ी ज़्यादा रही हैं इस साल में। हर नॉमिनेटेड केस जो था और हर जो फेमस, आज इस पिछले साल में बहुत ज़्यादा केसेस सहाफ़ियों पे ख़ास तौर पर अगर बात करें तो कोई भी कहता था अगर मुझे पकड़ लिया जाए तो अली इशफाक साहब से ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा। कैसा रहा आपका साल ये पूरा? मेरे लिए ये बड़ा इत्मीनान का बायस है कि किसी शख्स को, और ख़ास कर वो सहाफ़ी हो, अल्लाह ना करे उस पर कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो उसका एतमाद जो है वो मेरे ऊपर बन गया है कि मैं शायद उसकी खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल आए तो आसान करने में मदद करूँगा। बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जब लोग आपको प्रोफेशनली इस कॉम्पिटेंस लेवल पे ट्रीट करते हैं तो मेरे लिए ये इंतहाई खुशी का बायस है। इट वाज़ अ टफ़ ईयर। इस बार मुझे बहुत से प्रोमिनेंट केसेस जो हैं, 8 से 10 तो बहुत प्रोमिनेंट केसेस थे। हमने देखा कि इमरान रियाज ख़ान के सबसे पहले केसेस बने। हमने देखा उसके बाद जमील फ़ारूकी को विक्टिमाइज़ किया गया। हमने देखा कि उसके बाद शाहिद असलम को विक्टिमाइज़ किया गया। हमने देखा जनरल अमजद शुएब को विक्टिमाइज़ किया गया। हमने फिर उसके बाद देखा इमरान रियाज ख़ान को दोबारा अरेस्ट किया गया। ये वो सारे केसेस थे जहाँ पे बैक एंड फोर्थ सदीक जान को अरेस्ट किया गया। ये सारे केसेस जो हैं वो मुझे लड़ने पड़े। इंतहाई मुश्किल केसेस थे। इतने हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस थे कि जितने केस मुश्किल थे उससे कई ज़्यादा हालात ऐसे बन चुके थे या बना दिए गए थे कि आपके लिए कमरा अदालत में जाना, इतने प्रेशर सिचुएशन को फेस करना, उसके बाद आपको बड़ा थॉरली केस को कंटेस्ट करना, अल्लाह की मदद से फिर जो है वो उसमें बरकत शामिल होना और आपको पै दर पे जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिलीफ मिलना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो मैं सारी ज़िंदगी कंसिडर करता रहूँगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मुमकिन हुआ है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह की करम से और अल्लाह की मदद से। अल्लाह ताला ने बहुत से मौक़े पर मेरी गैबी मदद जो है वो की और मुझे इस तरह की बहुत बड़े पैमाने पर जो कामयाबियाँ हैं उससे हमकिनार किया। यहाँ पे ये भी ऐड करता चलूँ, आपने दुरुस्त कहा, यकीन करें कि दर्जनों के लिहाज से जो पाकिस्तान के एंकर पर्सनस हैं और सहाफ़ी बरादरी है,
ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی یہ خطرات محسوس ہوئے، اور لازمی طور پر جیسا کہ آپ نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ آپ کے جو جرنلسٹ کولیگز ہیں ان لوگوں میں بھی آپس میں ایک سرکلز میں یہ بات ہوئی، مجھ سے درجنوں کے لحاظ سے جو ہے وہ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں ایڈوانس بکنگ ہم آپ کے پاس جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہمیں بھی کچھ ہوا تو آپ ہمارے لائر جو ہیں وہ ہوں گے، ہماری آواز کو صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا را ہماری آواز بند نہ ہونے دیجیے گا۔ تو میرے لیے ایک انتہائی ذمہ داری کے لحاظ سے ایک مشکل حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیشہ اتنی برکت ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سارے معاملات جو ہیں وہ آسان کیے، اور جتنے صحافی ہیں ان کو اپنی مشکلات جو ہیں جو انہوں نے فیس کی اس سے بآسانی جو ہے، مشکل تو مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جس آسانی سے ان کے لیے کامیابیاں جو ہیں وہ آسان، ان کا مرحلہ آسان کیا، وہ بہت اطمینان بخش تھا۔ سر جیسے کہ آپ نے بھی کہا، اور میرے بھی سرکل میں سب کہتے تھے کہ، اور ایون گروپس میں کہا جاتا تھا کہ میاں علی اشفاق صاحب کو ضرور کانٹیکٹ کر لینا میری طرف سے اگر مجھے پکڑ لیتے ہیں، تو تمام صحافیوں کی امیدیں آپ سے وابستہ تھیں، آپ کی وجہ سے وہ بے خوف ہو کر بولتے تھے، تو جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا جو بھی طاقتور حلقے تھے، انہوں نے آپ کے اوپر کس قدر جو ہے پریشر ڈالا کہ ان کی امیدوں پہ تو سب بول رہے ہیں، ان کو روک دو تاکہ سب کی امیدیں ٹوٹ جائیں۔ دیکھیں پاکستان میں چاہے پی ڈی ایم ہے یا پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں، مجھے سارے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ میں پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں، میں ایک پیشہ ورانہ وکیل ہوں۔ پروفیشنل رول میں میں نے پاکستان کے جتنے مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی وکالت کئی مرتبہ کی ہے اور کر بھی رہا ہوں، اور پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں میں پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائم اینڈ اگین ان کے کرائسس کے ٹائم پہ پروفیشنلی ریپرزینٹ کر چکا ہوں، اور سب نے دیکھا کہ میں نے انتہائی پروفیشنل آنیسٹی، پروفیشنل انٹیگریٹی کے ساتھ جو ہے وہ سب کو ریپرزینٹ کیا، اور سب کو پتہ ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا جو ہے وہ ایک پیشہ ور وکیل ہوں۔ تو اور یہ بھی جون سا ہے وہ میری شخصیت کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ ون آئی ڈو ناٹ ریسیو تھریٹس، اینڈ وین دا تھریٹس از بین کنویڈ ٹو می، اور ڈسپلیجر یا ڈسکرٹیس جو ہے وہ کبھی مجھے ڈسکرٹسی بھی یا ڈسپلیجر کنوے بھی کیا جاتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کا نیگیٹو انفلوئنس اپنے برین پہ ابھی تک نہیں لیا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے میری کافی ہمیشہ بہت انپریسیڈنٹڈ لیول پہ مدد فرمائی ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آنے والا مستقبل بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ایسے ہی گزرے گا انشاءاللہ۔ مریم بینگ اے وائف کو بہت فکر ہوتی ہے کہ obviously اتنے زیادہ کنٹروورشل کیسز علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ ڈرتی ہیں؟ منع کیا کبھی کہ نہیں بس یہ والا کیس نہ لے، یہ لاسٹ ہونا چاہیے؟ جی میں ایز اے وائف بالکل ڈرتی بھی ہوں، کیونکہ جب بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں آف کورس ویسے ہی دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے ہر ٹائم دل پہ، اور جب کوئی علی ایسا کیس لیتے ہیں تو میں خود پرسنلی ویسے منع بھی کرتی ہوں، بالکل فیئر اوپینین دوں گی میں اپنا، اور لیکن علی اپنی بات پہ ہی رہتے ہیں، لیکن اگر علی نے کوئی کیس کرنا ہے تو وہ مطلب میری بات نہیں سنتے، علی نے جو کرنا ہے علی نے وہ کرنا ہی ہے۔ لیکن ڈر تو لگتا ہے نا آف کورس میرے مائنڈ میں تو ہر ٹائم ڈر ہوتا ہے، ایون کہ ان کے والدین بھی بہت پریشان رہتے ہیں، اور ہم بس دعاؤں پہ لگے ہوتے ہیں، باقی اللہ سے ہماری امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کہیے گا کہ سب سے زیادہ آپ کو کیا لگا یہ بہت ڈینجرس کیس ہے، یہ والا جو ہے نا یہ پلیز آپ نہ لیں، باقی سب چیزیں اوکے ہیں؟ کون سے صحافی کا کیس یا پھر اوور آل کون سا ایسا کیس تھا پچھلے ایک پورے سال میں؟ کیونکہ لاسٹ عید پہ عمران ریاض خان صاحب جو تھے ان کی بیل ہوئی تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، عمران ریاض خان کے کیس کے بعد جتنے بھی کیسز علی نے لیے ہیں اب تک، تو ان میں ہر ٹائم ہی مجھے ہر وقت ہی یہ خوف رہتا ہے کہ اچھا بھائی ہر دل میں ایک ہر طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیس نہ لیں، اور ہر وقت میں یہی کہتی ہوں کہ اچھا ہر کیس پہ ایون کہ میں یہی کہتی ہوں کہ اچھا نہیں، کیونکہ علی بولڈ ہیں، علی نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو مجھے تھوڑی سی عادت ہونے لگ گئی ہے کہ نہیں اچھا انہوں نے کرنا ہے تو میں نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے، دل کو مضبوط کرنا ہے، کر لیا ہوا ہے کر لیا ہوا ہے۔ لیکن ذرا زیادہ خیال رکھتی ہیں کہ اکیلے کہیں باہر نہ جائیں، بچے نہ جائیں، کیونکہ اس طرح کے ٹف کیسز جب لیے جاتے ہیں تو تھوڑا زیادہ آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کوئی احتیاط کرتی ہیں؟ جی بالکل، میں ایز اے فیملی اکیلی نہیں کہیں بھی نکلتی، بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی میں نے کہیں جانا ہو میں کسی بڑے کی سپرویژن میں ہی نکلتی ہوں، ایکچولی وہ اسی وجہ سے شاید علی مجھے تھوڑا سا کرتے ہیں کہ میں اکیلی زیادہ باہر نہیں نکلتی، تاکہ سیکیورٹی کے لیے اپنی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے۔ سر یہ کہیے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب جو ہے آپ کی خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ریسنٹلی، تو آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کیا جاتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام تر کارکن جن کو پکڑا جاتا ہے آپ ان کے کیسز جو ہیں وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد تو اسپیسیفکلی
آپ کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا دیکھیں میں جو اس کو کلیریفائی ملٹیپل ٹائمز کر چکا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی. میں پاکستان میں کسی بھی ایک سیاسی جماعت کا رکن نہیں ہوں اس وقت تک. میں ایک پیشہ ورانہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنماؤں کی وکالت کر چکا ہوں ماضی میں بھی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاسٹ آلموسٹ 10 ایئرس. 10 سال سے میں پاکستان میں انتہائی ہائی پروفائل بڑے بڑے سیاستدانوں کے کیس کرتا آ رہا ہوں. اور اس وقت بھی سے فار ایگزامپل میں نے پی ایم ایل این کے ٹائم پہ جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پی ایم ایل این جو ہے بطور جماعت یہ فیل کرتی تھی کہ وہ ان کے کرائسس کا ٹائم ہے, تو میں نے ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کے کیسز جو ہیں سیاسی رہنماؤں کے درجنوں کے لحاظ سے ان کے میں نے کیسز کیے ہیں. لیکن کبھی بھی مجھے جو ہے وہ اس طرح کی ٹیگنگ کہیں سے نہیں کی گئی کہ میں ممکنہ طور پر کچھ لوگ دیکھتے تھے شاید کہ میں پی ایم ایل این کے رہنماؤں کا وکیل ہوں تو شاید میرا کوئی پی ایم ایل این سے بھی کوئی تعلق ہے, لیکن کوئی تعلق جو ہے وہ اس وقت بھی نہیں تھا. اب چونکہ میری جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ایک نئی متعدد مرتبہ ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے مجھے فرسٹ میٹنگ میں فرسٹ سینٹنس دوسرا بلکہ سیکنڈ سینٹنس یہی تھا کہ ہی ٹولڈ می دیٹ ہی وانٹڈ می ٹو بی اے پارٹ آف ہز کور لیگل ٹیم, جس کے لیے میں نے ان سے اسٹرانگلی ایگری کیا. اور ایگری کرنے کے بعد ان کو بڑا کوئی ڈیٹیل میں جو ہیں وہ جتنی کنسلٹنسی میں پرووائڈ کر سکتا تھا یا جو میرا ایک رول تھا جس اسکوپ میں مجھے انہوں نے جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق جو ہے وہ میں نے بڑا ڈیٹیل میں اپنی پروفیشنل ان کو جو آبلیگیشن ہے وہ اب تک پرفارم کی ہے پروفیشنل رسپانسبلٹی اور رول میں. اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو پریویلیج کمیونیکیشن کی بیسس پہ میں اپنی پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آ رہا, لیکن بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزرتا رہا. اور اب تک جب سے میں پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں کے کیسز کر رہا ہوں تو سردار عثمان بزدار ہیں فارمر چیف منسٹر, ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. علی زیدی صاحب ہیں ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا رہا ہوں. خالد خورشید ہیں چیف منسٹر گلگت بلتستان, ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر کے آئے ہیں. اور بہت ایک لمبی لسٹ ہے. اظہر مشوانی کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد راول پنڈی اور لاہور میں بھی جو سے ذمہ داریاں نبھائیں. پھر اس کے بعد افتخار رسول گھمن ہے اپنا عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے ہیڈ آف سیکورٹی ہے, ان کو اریسٹ کیا ایف آئی اے نے, ان کے کیسز کر رہا ہوں. اور دیر از اے لانگ لسٹ آف ایم پی ایز اور ایم این ایز جن کی جو پروفیشنل رول میں جو ہیں وہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں چونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہے, تو اپوزیشن میں ہی کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے اور اپوزیشن میں ہی جب آپ ہوتے ہیں تو آپ پہ کیسز بنتے ہیں. تو میرا پروفیشنل رول میں ہی جو ہے وہ ابھی تک ایز آف دس مومنٹ تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور اس میں پورے منوانت طریقے سے جو ہے وہ ان کی بھرپور قسم کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں جو ابھی تک 100% جو ہے وہ ایک سکسیسفل ریپرزنٹیشن کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور امید ہے اسی طرح ہی اپنا پروفیشنل رول میں اپنا جو کام ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری رہے گا. سر جیسے کہ بات کی آپ نے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ متعدد انہوں نے کیسز جو ہیں وہ بنائے صحافیوں پہ بھی اور عام کارکنوں پہ بھی بنائے گئے, تو سب سے فنی جو تھی کس کے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے, کیونکہ اسد عمر صاحب اور اظہر صاحب کے اوپر جو ہے ایسے ایلیگیشن لگائے گئے کہ یہ ٹریفک جام کرنے کا باعث بنے کیونکہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اتنی مضحکہ خیز پہلے جو ہے ایف آئی آرز درج نہیں کی گئیں. تو ایف آئی اے کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو سب سے زیادہ فنی جو ہیں کس کے اوپر لگائی گئی؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلے ریفر کروں گا ایف آئی اے کی طرف سے ایک ہائی ہیڈڈنس کی انتہا تھی. جب فرسٹ ٹائم عمران ریاض خان کے خلاف کیس بنے تو اس میں ایک چارج جو ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی کا جونسا لگا دیا, یعنی کہ ایک ایسی چیز جو نان ایگزسٹنٹ تھی جس کا تصور ہی نہیں تھا, وہ بھی ایک بے فضول قسم کا اور بےہودہ قسم کا جو ہے وہ ایلیگیشن عمران پہ بھی انہوں نے لیول کر دیا تھا. تو آئی ووڈ کنسیڈر دیٹ ایز دا موسٹ فنیسٹ تھنگ, بیکاز کورٹ آف لاء میں بھی آنریبل ججز نے یہ کہا کہ آپ نے دیکھا کہ ایف آئی آر میں کوئی ایسا الزام ہی نہیں ہے کہ جس کے چارجز آپ لگا کے لے کے آئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ایف آئی اے جب اپنا کام کرتی ہے تو آنکھیں اور دماغ جو ہے وہ ان کا بند ہو جاتا ہے. تو آئی ووڈ کنسیڈر دیٹ ایز ون آف دا فنیسٹ تھنگ, جو کہ بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ تمام کے تمام الزامات بشمول اس طرح کے یہ چائلڈ پورنوگرافی کے طرح کے الزامات بھی جو ہیں اس کو کورٹ نے ڈسمس کیا اور کیسز جو ہیں اسے ان کو ڈسچارج کیا. سر اب کیسز تو ختم ہو گئے, لیکن جو پریشانی فیملی نے برداشت کی, جو انہوں نے خود برداشت کی عمران ریاض خان صاحب نے, اس کا مدعویٰ کیا ہے؟ ایف آئی اے کے خلاف آپ کوئی کیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے الزامات لگائے گئے ہیں,
کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آئی وش کہ پاکستانی لاء میں فوری طور پر امیجیٹلی اور انسٹنٹلی امینڈمنٹ کی جائے, جہاں پہ ایک تحفظ دیا ہوا ہے پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو, جہاں پہ کہ اگر کوئی اس طرح کی بدنیتی پر مبنی بھی کارروائی کر کے کسی شخص کو جھوٹے اور جعلی مقدمے میں گرفتار کرتے ہیں تو ان کو بھی کسی اس طرح کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لاء میں جو ہماری لاء انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو امیونٹی جو ہے وہ دی گئی ہے. یہ ایک ازمپشن ان کو ایک دے دی گئی ہے کہ یہ جو بھی کارروائی کریں گے ریاست کی طرف سے بطور ادارہ, یہ ایک گڈ فیتھ میں یہ پروسیڈ کر رہے ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ایسے مقدمات ہیں جہاں پہ عدالتیں ڈکلیئر کر دیتی ہیں کہ یہ گڈ فیتھ میں پروسیڈ نہیں کیا گیا تھا, یہ ایک بونا فائڈ پروسیڈنگ نہیں تھی, یہ میلا فائڈ پروسیڈنگ تھی. ان کیسز میں جہاں پہ کورٹ آف لاء ڈکلیئر کر دے کہ یہ میلا فائڈ پروسیڈنگ تھی, ان کے خلاف کارروائی لازمی ہونی چاہیے. ناٹ اونلی کہ ان کے اوپر ہی فوجداری مقدمات بنائے جائیں, بلکہ سول لاء کے تحت جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں یا ڈیمیجز کے سوٹ ہیں وہ فائل ہونے چاہیے, اور بڑی بھاری مقدار میں, بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عدالتوں کو ان کو ان چارجز میں سول ڈیفیمیشن کے کیسز میں ڈیمیجز کی پینلٹی جو ہے وہ اوارڈ کرنی چاہیے فائنینشیل ٹرمز میں. تو اس طرح کی صورتحال میں یہ صرف قانون کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کی بچت ہے, لیکن ادروائز میری نظر میں ان کو کسی قسم کی کوئی نہ رعایت نہیں ہونی چاہیے. واقعی جو ہے اس طریقے کے تمام تر مقدمات کے خلاف جو کہ جعلی اور جھوٹے تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, افسران کے خلاف بھی اور جو ان کے پیچھے موجود ہے طاقتیں کہ کس نے یہ جو ہے ایف آئی آرز جھوٹی کروائیں. مریم, بچوں میں سب سے زیادہ لاڈلا کون ہے آپ کے؟ بچے میرے لیے تینوں ہی لاڈلے ہیں, لیکن میری بڑی بیٹی یوزلی یہی کہتی ہے ماما آپ محب سے زیادہ پیار کرتی ہیں. آئی تھنک ماں کے لیے سب بچے ایکول ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ بچوں کو سم ٹائمز اس طرح سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو شاید فیل ہوتا ہے کہ یہ شاید زیادہ لاڈلا ہے. اور ہر گھر میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے, ہمیشہ ماں پاپا کا بھی لاڈلا ہوتا ہے. جی اس لیے بھی زیادہ فیل ہوتا ہے. اچھا نہیں, مجھے لگتا ہے میرا چھوٹا والا زیادہ دادا دادی کا لاڈلا ہے, تو مڈل ون مجھے لگتا ہے میرے لیے زیادہ لاڈلا ہے, اور بیٹی علی کے لیے زیادہ لاڈلی ہے. ایسا بتائے گا بیٹی کو آپ کیا چاہتے ہیں, بڑی ہو کے کیا بنے؟ اپنی پسند کا کچھ بھی پروفیشن چوز کر لے, یا آپ کا کوئی ہے کہ میری بیٹی کو جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بنے گی, انجینئر بنے گی, یا کوئی اور پروفیشن؟ اچھا, ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ, بیسکلی میں اور مریم موسٹ آف دا ٹائم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. سو ہم آنیسٹلی جو ہے وہ جتنا ابھی تک انٹرویو ہوا ہے نا, دس از آل ٹروتھفل کنفیشنز اینڈ ٹروتھفل اسٹیٹمنٹس. دیکھیں میں ذاتی طور پر یہی چاہتا ہوں کہ میرے تینوں بچے میری طرح کامیاب وکیل بنے, لیکن ہمیشہ مریم سے یہ ڈسکشن رہتی ہے, تو اس کا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے, اباؤٹ 15-16 ایئرز آف ایج پہ جا کے ذرا تھوڑا سا ان کو دے ول گیٹ مور سینسز, تو یہ اپنے لیے انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کریں اس وقت کے تناظر میں کہ یہ زندگی میں اپنا کون سا کیریئر اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے مجھے بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے, لیکن خواہش میری یہی ہے کہ میرے تینوں بچے جو ہیں وہ میری طرح کامیاب وکیل جو ہیں وہ بنیں انشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا بچہ جو ہے پوری آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کا یہ خواب جو ہے وہ ضرور پورا کرے گا؟ میرے خیال سے جو مجھے اس وقت تک کانفیڈنس نظر آتا ہے وہ منا اور محمد کا نظر آتا ہے. موہب جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا چوزی نظر آتا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہے اور تھوڑا سا ضدی بھی ہے اپنی طبیعت میں, کہ اپنی ضد جو ہے وہ جب کسی چیز پر کرتا ہے تو اس پہ ذرا تھوڑا سا قائم رہتا ہے. تو کوشش کروں گا اس کی بہتر کاؤنسلنگ کروں تاکہ اس کو بھی نا اپنے تھرو دی آرٹ آف ایڈوکیسی کنونس کر لوں کہ یہ بھی لائر ہی بن جائے. آپ کو مریم, آپ کیا چاہتی ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹلی نہ کہیں کہ ان کو یہ نہیں بننا, آپ کے خیال میں کیا بننا چاہیے, آپ کیا سوچتی ہیں؟ اچھا, میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں ہے ابھی تک کہ کیا بنے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ خود ڈیسائیڈ کریں, خود یہ چیز جس چیز میں ان کا زیادہ انٹرسٹ شو کریں تو یہ وہی چوز کریں اپنے لیے فیلڈ. لیکن بعض اوقات انسان سوچتا تو ہے نا, خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہ بن جائے وہ بن جائے, تو آپ نے وہ ان کو آپ نے پورا موقع تو دینا ہے, لیکن آپ چاہتی کیا ہیں؟ لیکن ویسے میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ اچھے وکیل بنے, بالکل کامیاب وکیل جیسے علی ہیں. علی صاحب, آپ بتائے گا کہ آپ وکیل کیسے بنے, پیرنٹس نے کہا یا آپ بھی خود ہی سے ایک سائڈ پہ؟ اچھا, میں I'll respond to it but I'll add a little fun fact. میں اور مریم جو ہیں وی بوتھ ور انگیج, تو میں نے ڈیورنگ انگیجمنٹ شی واز بیکمنگ اے ڈاکٹر, سو آئی ریکویسٹڈ ہر کہ آپ بھی جو ہے نا وہ لاء کر لو. سو شی از آلسو اے لائر بٹ شی از ناٹ اے پریکٹسنگ لائر. تو باوجود اس کے جو ہے وہ اب میں کیسے بناؤں, وہ یہ ہوا جی کہ سو آئی واز ان مائی کالج, میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی, تو میرے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ یار دیکھو ہم نے لاہور میں نا ٹیلز دا انسٹیٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز میں نا لاء میں ایڈمیشن لے لیا ہے.
تو دیکھو ہم نے 3-4 سال اکٹھے کالج میں گزارے ہیں، تو تم بھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آ جاؤ، تو ایک اچھی کمپنی جو ہے وہ ہو جائے گی اور ایک اچھا کیریئر اڈیپٹ کر لیں گے. تو میں آپ کو جینونلی بتا رہا ہوں، اٹ از جسٹ این ایکسیڈنٹ تھرو وچ کہ ایسا اٹس جسٹ اے کوانسیڈنس، جس کی بیسس پہ میں پھر اس طریقے سے میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا. اینڈ دین یو نو دوز ور دا ڈیز اینڈ ناؤ آر دا ڈیز. کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، اینڈ آئی بیکیم اے لائر اینڈ فارچونیٹلی آئی بیکیم اے سکسیزفل لائر ان پاکستان. ماشاءاللہ. اور ایکسیڈنٹلی بعض اوقات جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہتر ہی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. آپ سے بات کریں گے مریم. مریم یہ کہیے گا کہ لائر آپ نے کبھی سوچا کہ مجھے بھی پریکٹس کرنی چاہیے، یا فیملی کے ساتھ اتنا بزی رہتی ہیں کہ کبھی نہیں سوچا؟ نہیں، ابھی چونکہ بچے چھوٹے ہیں تو میں بچوں کے ساتھ بہت بزی ہوتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں جیسے علی ہر ٹائم ٹریولنگ پہ ہیں اور علی کا ٹائم بچوں کو کم مل رہا ہے، تو میں ایز اے مدر چاہتی ہوں کہ میرے بچے اگنور نہ ہوں اور میں اپنا مکمل وقت ان پہ ہی لگاؤں. لیکن ادروائز میں چاہتی ہوں کہ میں پریکٹس بھی کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ، جو کہ مجھے یہ ایج ہے کہ گھر پہ ہی چونکہ ایک آفس علی نے بنایا ہوا ہے، تو مجھے ہے ان فیوچر انشاءاللہ جب میں پریکٹس اسٹارٹ کروں گی تو آئی ول اسٹارٹ فرام دا ریسرچ ورک. تو میں گھر بیٹھے ہی انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گی ریسرچ ورک. گھر سے ہی اسٹارٹ کر لیں گے. جی آپ کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، تینوں کی ایک ایک کوالٹی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ بناتی ہے ان کو اپنے اپنے طور پر. منا بہت ماشاءاللہ سے سینسیبل ہے. مطلب اگر اس ایج کے دوسرے بچے میں دیکھوں تو وہ اس ایج میں اتنے سمجھدار نہیں ہوتے جتنی کہ منا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوالٹیز کو تھوڑا سا دوسروں سے تھوڑا سا ڈفر کرتی ہے. موہب از سو کریٹیو، ویری کریٹیو، سو انڈیپینڈنٹ ماشاءاللہ. تو مجھے اس کی یہ کوالٹیز بہت پسند ہیں. اور محمد علی مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے بالکل علی کا عکس نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ان فیوچر اگر وہ وکیل بنے گا تو وہ بالکل علی جیسا ہی بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر آپ بھی تینوں بچوں کی ایک ایک کوالٹی بتائیں. نہیں، آئی ووڈ اسٹرانگلی اگری ود مریم کہ منا، دیکھیں بچوں میں مجھے تینوں بچے میرے برابر ہیں، اور منا مجھے جو ہے نا وہ بطور بیٹی وہ سب سے زیادہ عزیز ہے. تو اس کو میں ہمیشہ ایک بڑا سینسٹیولی جو ہے نا وہ ایک باپ کی نظر سے دیکھتا ہوں. اور شی از ایبسلیوٹلی رائٹ. اس ایج میں اس نے جتنی اپنی سینسیبل اپروچ ایز اے کڈ جو ہے وہ ہمیں ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، اٹ از انپریسیڈنٹیڈ. اینڈ موہب، آئی ووڈ اگین اگری کہ موہب از سو فانڈ آف لیگوز. اور لیگوز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اگر آپ اس کو لیگوز دے دیں تو یہ 10 دن میں آپ کو 100 مختلف طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپس اینڈ سائزز میں کریٹیوٹی کے تھرو چیزیں بنا دے گا. اور دوسرا یہ کہ ہی از آلسو ویری کانفیڈنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم بچوں میں اتنی چھوٹی عمر میں کریٹیوٹی ہونا اور سنجیدگی ہونا، دیٹ از ریئر. تو موہب میں یہ کوالٹی بڑی اچھی ہے. اور محمد علی جو ہے وہ بالکل ونس اگین جو ہے وہ بیگم کی تابع داری میں نہیں، بٹ آنیسٹی میں ایگری کروں گا کہ محمد میں میری ساری فیملی یہ کہتی ہے بیگم سمیت کہ اس میں میرا عکس نظر آتا ہے. وہ ٹو بی ویری فیئر 2.7 یعنی کہ 2.6 میں 2 سال 6 مہینے کا تھا جب میں نے اس کو اسکول میں ایڈمٹ کرا دیا. فار دا لاسٹ 4 months اب وہ اسکول جا رہا ہے، ٹاڈلرز میں جاتا ہے، لیکن بہت چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود بڑا کوئک لرننگ جو ہے وہ کر گیا ہے. اور اس میں بھی مجھے ایک انتہائی پر اعتماد شخصیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسا کہ مریم نے کہا کہ فیوچر میں انشاءاللہ امید ہے کہ اگر بڑا ہو کے اس کا وہ ہماری خواہش کا اس نے احترام کیا اور اپنی مرضی بھی شامل کر لی تو ایک اچھا کامیاب وکیل بننے میں انشاءاللہ. سر جو بچوں کے نام رکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سب چاہتے ہیں کہ ہم نے ہی نام رکھنا ہے. پھوپھو چاہتی ہیں کہ وہ رکھیں، خالہ چاہتی ہیں وہ رکھیں، ماں باپ اوبیسلی وہ تو دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ چلیں آپ لوگ رکھ لیں، لیکن چاہتا ہر کوئی ہے. کس نے بچوں کے نام رکھے اور کون کیا نام رکھنا چاہتا تھا؟ آئی تھنک مینا کی دفعہ میں نے ڈیسائیڈ کیے تھے 2 to 3 نیمز چوز کیے تھے میں نے، اور میں نے علی سے ڈسکس کیے تو علی نے خود مینا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مینا رکھ لیتے ہیں. اچھا، موہب کی دفعہ کی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی نام ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا اور علی نے ایٹ دا ٹائم آف برتھ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم موہب رکھیں گے. پہلے دن ہی رکھ لیا تھا نام؟ جی فرسٹ ڈے ہی. جی مینا کی دفعہ ایکچولی میں نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا، ڈیسائیڈڈ تھا، کیونکہ فرسٹ چائلڈ تھا اور جینڈر بھی کنفرم تھا تو میں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا اور علی کو بتا دیے تھے کہ نام ان میں سے رکھنا چاہتی ہوں میں. اور محمد کا فن فیکٹ جو سا ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ مینا کو جاتا ہے. تو مینا ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے بھائی دے، اور مینا نے اس کا نام ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بھائی دینا ہے تو میں اس کا نام ہم محمد رکھیں گے. تو
چونکہ ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگتی رہی، اور اس نے چونکہ شاید میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے وہ اس کے ذہن میں ایسی بات آئی ہے، تو ٹو رسپیکٹ ہر ڈیسیژن، اینڈ اوبیسلی محمد سے بڑا نام اس دنیا میں خوبصورت نام ہے کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ فائنل ریزولوشن جو ہے وہ یہی پاس کی کہ محمد علی جو ہے وہ اس کا نام ہوگا. میں نے اور منہ نے چونکہ اس کا نام محمد رکھا تھا تو میں نے محمد رکھ دیا، تو میرے والد صاحب نے پھر کہا کہ نہیں اس کا پورا نام پھر محمد علی جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، تو محمد کا نام ایسے سامنے آیا تھا. بنا سے بات کرتے ہیں. بنا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لڑکیاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو بہن چاہیے، آپ کو بھائی کیوں چاہیے تھا؟ مطلب آپ کا ایک پہلے بھائی تھا. Why a brother? Because small brothers are cute. Cute. That's so cute. اب شادی شدہ زندگی جب گزر رہی ہوتی ہے تو انسان سب سے زیادہ اچھے طریقے سے جو جانتا ہے وہ آپ کا ہسبینڈ وائف کو جانتا ہے، اور وائف جو ہے ہسبینڈ کو جانتے ہیں. تو ایک ایسی خوبی جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انڈیویجول بناتی ہے. Ali is so sincere and honest. Actually, this make him different from others. اوکے. اور مریم کی کوئی ایسی خوبی؟ نہیں، سو شی ہیز اے لاٹ آف کوالٹیز، بٹ اس میں جو پیشنس ہے نا اور جو کریج ہے، آئی مین میرے جیسے بزی آدمی کے ساتھ اس کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ فریڈم جو ہے وہ دینا، اس کو مطلب اس کو تھرو آؤٹ سپورٹ کرنا، اور اس انپریسیڈنٹڈ لیول پہ اس نے مجھے سنس آر میرج سپورٹ کیا ہے. اینڈ آئی ووڈ ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ ول گیو آل دا کریڈٹ. میرے پیرنٹس کی دعاؤں کے بعد میری زندگی میں جتنی کامیابی ہے، اگر اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ کسی کو جاتا ہے تو وہ مریم ہے. اگر مجھے یہ اس ہول ہارٹڈ طریقے سے زندگی میں سپورٹ نہ کرتی، اور بہت سی اس نے ہارڈشپس جو ہیں وہ فیس کی ہیں، بیکاز شی ہیز رائٹلی کوٹڈ کہ میں بہت زیادہ انٹینس لیول پہ ٹریولنگ کرتا ہوں. چونکہ میں پاکستان میں پورے ملک بھر میں وکالت کرتا ہوں، تو کئی دن جو ہے وہ میری گھر واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو جس کریج سے اور جس پیشنس سے اور جس بڑے پن سے اس نے میرا خیال رکھا اور میرے بچوں کا خیال رکھا، تو ان مائی اوپینین آل دا کریڈٹ گوز ٹو ہر. میں تو اس کو ہمیشہ جو ہے آئی ووڈ آلویز بی آن دا یو نو ان فیس آف دا کیمرا، آئی ووڈ آلویز بی کنسیڈنگ کہ میری کامیابی کے پیچھے جو ایک بہت میجر رول رہا ہے وہ مریم کی سپورٹ کا جو سا وہ رہا ہے. ماشاء اللہ. اور ہر وہ ہسبینڈ جس کی بیوی میں پیشنس نہیں ہے وہ جان سکتا ہے یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. کیسا لگتا ہے جب ہسبینڈ اتنی تعریف کرتے ہیں؟ علی تعریف بہت کم کرتے ہیں، اور میرے فیس ٹو فیس تو بہت ہی And I'm sure you deserve it. تھینک یو. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ علی بہت کم تعریف کرتے ہیں. ایون کہ سم ٹائمز میں کہتی ہوں کہ آپ کو میری تعریف کرنی چاہیے، اگر مطلب مجھے کمپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر کچھ اچھا لگ رہا ہے تو، لیکن یوزلی نہیں کرتے. اور اگر کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان پبلک مجھے بہت پریز کرتے ہیں، یہی چیز مجھے بہت خوشی دیتی ہے. اگر کبھی ناراض ہوتے ہیں آپ دونوں تو مناتا کون ہے پہلے؟ مجھے لگتا ہے دونوں ہی ایفرٹ کر لیتے ہیں. مطلب دونوں میں سے کوئی اتنا نہیں ہے کہ ایٹیٹیوڈ اتنا شو کرے گا کہ اچھا میں نے نہیں منانا یا علی نے نہیں منانا. سم ٹائمز علی منا لیتے ہیں اور سم ٹائمز میں منا لیتی ہوں. منانا پڑتا ہے ایک دوسرے کو، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناراض ہو کے سو گئے، صبح اٹھے تو پھر بالکل روٹین؟ جی یوزلی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. جی یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد اگنور کر دیتے ہیں چیزوں کو اور لائف کو آگے لے کر چلتے ہیں. بھول جاتے ہیں نا، مطلب دیٹس اوکے، ایکسیپٹنس ہے ایک دوسرے کے لیے. اور یہی کامیاب شادی کی جو ہے. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ ہماری شادی کو ماشاءاللہ 9 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. اور لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ یہ لو کو ارینج کر کے کیا. ایز اے ہسبینڈ جیسے آپ علی کو دیکھتی تھی شادی سے پہلے، آپ کو لگتا تھا یہ ایسے ہسبینڈ ہوں گے ویسے ہسبینڈ رہے؟ اچھا میں شادی سے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا اچھا ہسبینڈ اس طرح سے ہوں گے یا اس طرح سے ہوں گے. مطلب میں نے کچھ امیجن نہیں کیا ہوا تھا. آئی تھنک اس چیز نے مجھے پے آف کیا اور مجھے بہت اچھے علی کے روپ میں بہت اچھے خاوند ملے. سر تھوڑی سی خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. خان صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر کے علاوہ بات کریں، خان صاحب میں وہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ دنیا اتنا خان صاحب کو پسند کرتی ہے؟ 75-80% گرل کے سروے میں آیا کہ خان صاحب کی جو ہے ووٹ بینک بھی ہے. تو وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں خان صاحب میں ایز اے پرسن؟ ویری بریو، ویری کریجیس، ویری کرسمیٹک، اور ان مائی اوپینین ہی از ون آف اٹس اون کائنڈ ان پاکستان. ایک پاکستان میں اتنی منفرد قسم کی جو شخصیت ہے وہ اس ملک نے ریئرلی پروڈیوس کی ہے. تو ان کی یہ چند ایک کوالٹیز جو ہیں یہ ان کو نمایاں کرتی ہیں باقی مختلف لیڈر سے.
गर्जियस हैं और पाकिस्तान में ही इस कदर बुरे हालात में भी मौजूद है, तो आवाम बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कहते हैं इसी हवाले से। सर, उनके घर पे हमला हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरी नज़र में पाकिस्तान में चाहे वो घर इमरान खान साहब का है, चाहे वो घर किसी और सियासी लीडर का है, घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किसी आम शख्स का नहीं करना चाहिए। तो कोई इतना बड़े कद का लीडर हो जिसकी आलमी सतह पर पजीराई हो, इट वाज इंडीड शेमफुल, इट वाज एम्बैरसिंग एज अ नेशन। और ख़ास कर इमरान खान साहब के घर का जिक्र करूँगा कि जिस तरह उनके घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पाकिस्तान में इस तरह की घटिया और घिनौनी जो है वो हरकत कभी हमें सामने इस लेवल पे इस तरीके से देखने में सामने नहीं आई। इसको जितना ज़्यादा जिस सीरियस लेवल पे कंडेम किया जाए और जितनी मर्तबा किया जाए उतना ही जो है वो कम है। तो अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अली शफाक साहब के बच्चों से, मिना एंड मोहिब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी गुजरी ईद बच्चों? गुड। अच्छी गुजरी है। ईद, छोटी ईद ज़्यादा अच्छी लगती है, बड़ी ईद अच्छी लगती है आपको? छोटी। क्यों? अच्छा, एक को छोटी पसंद है, एक को बड़ी। आप बताएंगे पहले रीज़न आपको छोटी ईद क्यों पसंद है ज़्यादा, और आपने बताना है फिर बड़ी ईद क्यों पसंद है। पहले बताएंगे मिना क्यों पसंद है छोटी क्योंकि ईद? उसमें मनी मिलती है। बड़ी ईद पे नहीं मिलती। बड़ी ईद क्यों पसंद है आपको? उसमें गोश्त मिलता है, गोश्त पसंद है आपको? इसको गोश्त बकरा पसंद है जी। तो कितनी ईदी मिलती है आपको? 5,000 मिलता है। और आपको मोहिब, आपको कितना मिलता है? कितनी ईदी मिलती है? सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है? मामा ईदी देती है। अच्छा, मुझे आपने एक बात बिल्कुल सच्ची बतानी है, ठीक है? जब सारा दिन आपको ईदी मिल जाती है सबसे रिश्तेदारों से, उसके बाद मामा एंड में कहती तो नहीं है चलो बच्चों दे दो, हमने भी देनी होती है? करती है ऐसे मामा? सारे पैसे आपको कितने रहने देती है आपके पास? वो कहती है कि मुझे दे दो और अपने मनी बॉक्स में डाल दो। अपने मनी बॉक्स में? तो ज्यादा मामा को देते हो या मनी बॉक्स में डालते हो? मनी बॉक्स में। और जब मनी बॉक्स में पैसे इकट्ठे हो जाते हैं फिर क्या करते हो? क्या लेते हो उससे? उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं। क्या लेते हो? लास्ट आपने क्या बाय किया था? हॉट व्हील्स ट्रक, टॉयज। और आप में ना, आप भी? मेकअप सेट। ओह, क्यूट मेकअप सेट। लड़कियों को हमेशा मेकअप ही चाहिए होता है। आपने मुझे ये बताना है कि जैसा कि आपके माँ पापा से हम पूछ रहे थे, आपने बड़े होके क्या बनना है? लॉयर बनना है। पूरा माइंड बना लिया, कब से सोचा हुआ है कि मुझे लॉयर ही बनना है? आर्मी में जाना है आपने? ओके, आपने आर्मी में क्यों जाना है? वो तो पापा को देख के कहती हैं कि मुझे लॉयर बनना है। आपने किसको देखा है भाई आर्मी में? भाई उनको गन्स वगैरह सारी चीज़ें पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद पे किस गेस्ट का आपको सबसे ज़्यादा वेट होता है कि ये गेस्ट जो है ये कब आएंगे? कोई भी, नाना नानी हो सकते हैं, दादा दादी, कोई भी रिश्तेदार, लाइक खाला, मामू, चाचू, कौन हो सकता है? कौन है जिसका आपको वेट होता है कि ये आ जाए हमारे घर? अब खाला। नाम क्या खाला का? सबा खाला। क्यों पसंद है आपको इतनी? क्योंकि वो मेरे से बहुत प्यार करती है। कैसे आपको पता कि बाकी खालाओं से ज्यादा प्यार सबा खाला करती है या बाकी सबसे ज्यादा प्यार खाला करती है? Because Hazel comes to me, she's very cute. Hazel is She's your very cousin? cute. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाना और खाला। आपको भी सबा खाला पसंद है सबसे ज्यादा? कौन सी खाला पसंद है? कितनी खाला है आपकी? 5. मोहिब को कोई खाला पसंद नहीं है? फातिमा खाला। सब बच्चों ने अपनी अपनी एक खाला। आपको कौन सी बहन सबसे ज्यादा लाडली है जी? मेरी भी सब बहनों के साथ ही अटैचमेंट है, लेकिन कुछ सिस्टर्स ऐसी होती है जिनके साथ थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो मेरी भी अपनी छोटी बहन सबा से ज़्यादा अटैचमेंट है। सर, इन द एंड, क्योंकि अवाम, वैसे तो ईद है लेकिन अवाम के दिलों में और ज़हनों में एक ही सवाल है कि क्या इलेक्शन टाइम पर होंगे? अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे तो आइन किसने तोड़ा और उसके ऊपर क्या जो है वो लग सकते हैं चार्जेस? क्या वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं? देखें, आई विल बी कैटेगोरिकली अबंडेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड विद दिस आंसर। पाकिस्तान में आइन से ज़्यादा मुक़द्दस हमें मुल्क चलाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इस डॉक्यूमेंट की सेंटिटी को जेलसली गार्ड करना ही हर शहरी का फ़र्ज़ है। अगर इस डॉक्यूमेंट की सेंटिटी को किसी ने ब्रीच किया या वायलेट किया, मेरी राय में उसको सख्त से सख्त, फौरी से फौरी और उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। अब रहा सवाल इलेक्शन का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास कर दिया है जिसके लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी जो हैं और जो उस ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट कर दी हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट को लाजमी तौर पर किसी जिस शख्स ने, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, चाहे वो वज़ीर दाखिला हैं, चाहे वो वज़ीर दिफा हैं, या वो कैबिनेट के तमाम की तमाम कैबिनेट को भी सुप्रीम कोर्ट को अगर
اگر پنش کرنا پڑے اور ڈسکوالیفائی کرنا پڑے تو لازمی طور پر کر دینا چاہیے. وہ تمام ادارے جو کہ آئین کے آرٹیکل 190 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل کے آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت وہ تمام ادارے جو کہ پابند ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی معاونت کرنی ہے, جس کو سپریم کورٹ آرڈر پاس کرے گی, جو بھی شخص ہے, چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے یا وہ کسی ادارے کا دوسرے یا تیسرے ٹیئر میں جو سے آفیسر ہے, جو بھی اس کو بریچ کرے گا سپریم کورٹ کے آرڈر کو, سپریم کورٹ کو بلا جھجک جو ہے وہ اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, تاکہ ہمارے آنے والی قوم کے مستقبل کے لیے عوام کے نمائندوں کو چوز کرنے کے لیے عوامی جو حق ہے اس کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ چھین نہ سکے. تو میری رائے میں جو سے الیکشن لازمی ہونے چاہیے. دیکھیں اگر اس بار سپریم کورٹ نے ذرا برابر بھی ڈھیل دی اور 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی صورت یہ الیکشن 8 اکتوبر کو بھی نہ ہو سکیں گے, اور اگر 8 اکتوبر کو نہ ہوئے تو پھر ایک گریٹر گیم پلان کے تھرو جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک بھی الیکشن نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا اسی موقع پر پوری قوم کو جو سپریم کورٹ کا ساتھ دینا اب لازم و ملزوم ہے. آئین ہے, یہ دستاویز کو آپ مقدس جانیں گے تو ہی ملک میں جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے تھرو, آئین کی حکمرانی کے تھرو ہی ممکن ہو سکے گی. لیکن سر کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو اسکیجول تھا وہ جاری کر دیا, پھر فنڈز نہ ملنے پر اپلیکیشن بھی دے دی, تو سب سے پہلے کون پکڑا جائے گا یہ آئین توڑنے پر, سیکنڈ پہ کون پکڑا جائے گا؟ 3 لوگ جو ایک ساتھ دیکھیں عام حالات میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کیبنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے اس کو اسٹرانگلی اپوز کیا, چاہے وہ پوری کیبنٹ ہے, ذمہ داری سب سے پہلے ان کی بنتی ہے. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹلی آرڈر کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ اسٹریٹ اوے فنڈز بھی پرووائڈ کرے الیکشن کے لیے اور سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے, جس پہ ان کے بعد جو ٹیکنیکل سائڈ پہ لیگیلٹیز, کانسٹیٹیوشنالٹیز اور لیگیلٹیز کی بیسس پہ جو آپ نے دیکھا کہ پہلے کیبنٹ کے تھرو ایک فیصلہ کیا گیا, بعد میں اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا گیا. اٹ واز جسٹ اے وے آؤٹ, ایک لیگل قانونی راستہ بنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کی ڈیفائنس کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو کسی بھی صورت روکنا جو ہے وہ کس طرح ممکن بنانے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو میری رائے میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں, اور ان کو ہی اگر یہ مزید جو ہے وہ تعاون نہیں کرتے, سپریم کورٹ کو بلا جھجک جو ہے وہ ان سب کو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کر کے لازمی طور پر ایگزامپلری پنشمنٹ دینی چاہیے. اور اس بار سپریم کورٹ میری استدعا میں اگر یہ اس طرح کے اقدام پر بھی سپریم کورٹ کو مجبور کیا گیا تو میں تو لازمی طور پر اس اسکول آف تھاٹ سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو وہ سمبولک پنشمنٹ ٹل دا رائزنگ کو کورٹ نہیں دینی چاہیے, بلکہ جتنی میکسیمم کنٹمپٹ آف کورٹ کے لاء کے تحت سپریم کورٹ کے پاس ڈوز دینے کا اختیار ہے, اتنی زیادہ جو ہے وہ سخت سزا سپریم کورٹ ان کو اس بار اس طرح کی آئین کی اور عدالت کی حکم کو بجا نہ لانے کے لیے جو ہے وہ سزا سخت سے سخت دے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور عید کے دن اسپیشلی ٹائم جو ہے بڑی مشکل سے مینیج ہوتا ہے, کوئی میسیج جو آپ دونوں ایز اے کپل پاکستانی کپلس کو دینا چاہیں؟ اسٹے یونائٹیڈ, اسٹے ٹوگیدر. آپس میں خاوند اور بیگم کا رشتہ جو ہے وہ اس کی پائیداری اسی میں ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں, ایک دوسرے سے کوپریٹ کریں, ایک دوسرے کی بات کو درگزر کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جتنی زیادہ جو ہے وہ تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں. تعاون کریں. آپ نے I think patience and cooperation are very necessary for this relation. تو یہ دونوں پارٹنرز کی طرف سے ہی میوچلی ہونا چاہیے. پیشنس جو ہے وہ تو کامیاب زندگی اور کامیاب شادی کا جو ہے وہ نسخہ ہے جی. جتنی آپ میں پیشنس ہوگی اتنی ہی آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. تو آپ نے جانی علی اشفاق صاحب کی فیملی کے بارے میں جانا آپ نے ان کے, اور ان سے جانا کہ عید کیسے گزرتی ہے اور پورا سال کس طریقے سے گزرا, اور وائف جو ہیں وہ کتنا کوآپریٹ کرتی ہیں اور کافی کوآپریٹیو ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے, اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریں کس طریقے سے جو ہے بہتر عید جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے. ایک ٹپ آپ نے بتانی ہے کہ کس طریقے سے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.